रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक दफ़ा फिर मैं अपने इस लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप एंड मेथड के हवाले से है। कुछ गैप के बाद, कुछ अरसे के बाद मैं अपने लेक्चर का सिलसिला दोबारा शुरू कर रहा हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं और आप जो है इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, दोनों के लिए मुख्तलिफ़ क्लासेस के अप टू मास्टर लेवल आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं, इसको डिस्कस कर सकते हैं, इसको आप कमेंट में जो है डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप इस तरह की वीडियोस और मेरे लेक्चर वीडियोस आपको मिलती रहें। आप फीडबैक भी दे सकते हैं, आप इम्प्रूव करने के लिए मज़ीद जो है आप फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा, आज का हम स्टार्ट ले रहे हैं। आज का लेक्चर जो है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप एंड मेथड, यानी इकोनॉमिक्स जो है ये किस तरह का सब्जेक्ट है, इसका ताल्लुक किस चीज़ पे ये काम करता है, इसका दायरे कार क्या है और इसकी वसअत क्या है और इसके मेथड्स क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज टू मेन स्ट्रीम्स है इकोनॉमिक्स के, इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले डिस्कस करते हैं। वो टू मेन स्ट्रीम्स क्या हैं इकोनॉमिक्स के, दो बड़े शाख जो हैं, दो बड़े ब्रांचेस जो हैं, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। The study of economics is divided into two parts on the basis of looking the system as whole or in terms of its innumerable decision making units. तो एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी, एंड दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनकम थ्योरी। दो ब्रांचेज हैं इकोनॉमिक्स के, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये दोनों एक ही इकोनॉमिक्स के ब्रांचेज हैं। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या है, किस तरह से ये दोनों साथ इकट्ठे काम करते हैं और इकट्ठे जो है इनकी थ्योरीज जो है इकोनॉमिस्ट को इकोनॉमी में हमें ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये क्या है। द वर्ड माइक्रो मीन्स अ मिलियंथ पार्ट। माइक्रो का मतलब है बहुत ही छोटा हिस्सा, छोटा टुकड़ा। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी एनालाइज स्मॉल पार्ट और कंपोनेंट ऑफ द होल इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम तमाम इकोनॉमी के जो है उसका एक छोटा सा हिस्सा डिस्कस करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। और इसके अलावा जो है इंडिविजुअल कंज्यूमर्स बिहेवियर और फर्म प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट इन फर्म और इंडस्ट्री, ये तमाम चीज़ें हैं वो इंडिविजुअली हम डिस्कस करते हैं। इनमें इंडिविजुअल कंज्यूमर है, बिहेवियर है इसका, प्राइस है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट है और फर्म और इंडस्ट्री है। तो इंडिविजुअली हम जो है इस पे काम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इन सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कंज्यूमर्स, रिसोर्स ओनर्स एंड बिजनेस फर्म्स। तो एक फ़र्द वाहिद की हम का मुतालिया करते हैं, इनकी बिहेवियर का और इनकी कंजम्पशन का और इनकी एम्प्लॉयमेंट का और इनकी प्राइसेस का। द बेसिक assumption in microeconomic analysis is full employment in the economy as a whole. ये हमारा एक मफरूज़ा होता है इकोनॉमिक्स में, जो कि इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स में चीज़ें हम फ़र्ज़ करते हैं ज़्यादा, तो इसलिए करते हैं कि इससे ये होता है कि जो हमारे लाज है वो पेवर लाज नहीं है। तो इसलिए हम जो कानून स्टडी करते हैं या बनाते हैं तो उसमें हम ये ज़रूर कहते हैं कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, बाकी हालात बदस्तूर रहेंगे। तो इसके लिए हम ज़्यादातर ये फ़र्ज़ करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट विल बी देयर इन द इकोनॉमी। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये सिंपल चंद बुलेट्स में लिखा गया है। इट टेल अस हाउ मिलियंस ऑफ
millions of consumers and producers take decisions about the allocation of productive resources among millions of goods and services. ملینس لوگوں کے جو ہے لاکھوں لوگوں کا ڈیسیجن میکنگ اور پروڈیوسر کے لیے ڈیسیجن کرنا اور ایلوکیشن کرنا پروڈکٹیو ریسورسز امنگ ملینز آف گڈز اینڈ سروسز، ہزاروں لاکھوں خدمات اور اشیاء کے لیے ہم جو ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری چیز جو ہے وہ اٹ ایکسپلینز ہاؤ تھرو مارکیٹ میکینزم. مارکیٹ میکینزم کا ایکسپلینیشن ہمیں دیتا ہے. گڈز اینڈ سروسز کے بارے میں بتاتے ہیں. پروڈکٹس پروڈیوسڈ ان دا کمیونٹی آر ڈسٹریبیوٹڈ. کیسے پیدا ہوتے ہیں چیزیں اور کس طرح تقسیم ہوتے ہیں لوگوں کے اندر. یہ ہمیں مائکرو اکنامکس بتاتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے اٹ آلسو ایکسپلینز دا ڈٹرمنیشن آف دا ریلیٹیو پرائسز آف دا ویریس پروڈکٹس اینڈ پروڈکٹ سیریز. یہ ریلیٹیو پرائسز کے بارے میں نالج دیتا ہے. یہ اٹ ایکسپلینز دا کنڈیشن آف ایفیشنسی بوتھ ان کنزمپشن اینڈ پروڈکشن اینڈ ڈپارچر فرام دا آپٹیمم. ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو ہم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم پیداوار کر رہے ہوتے ہیں، اس کا لیول کیا ہے، آپٹیمم لیول کیا ہے، اس کی ایفیشنسی کے بارے میں، اس کی پیداوار کی صلاحیت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ کون سی چیز پیدا کرنی ہے، کس لیول پہ پیدا کرنی ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا ہم نے مشینری استعمال کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی ایفیشنسی کیا ہے، پوٹینشیل کیا ہے اس کے بارے میں. مائکرو اکنامکس ہیلپس ان فارمولیشن آف اکنامک پالیسیز calculated to promote efficiency in production and the welfare of the masses. تو ایک یہ چیز ہو گئی. لمیٹیشن آف مائکرو اکنامکس ہے کچھ. اٹ کی ناٹ گیو این آئیڈیا آف فنکشننگ آف اکانومی ایز اے ہول. سب سے بڑی جو اس کی خامی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فل اکانومی کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا. جس سے ہم نے کہا ہے کہ یہ انڈیویژول اکانومی ہے، تو انڈیویژولی ایک فرد واحد کی اسٹڈی ہے، تو اکانومی ایز اے ہول، اکانومی کا پکچر ہمیں نہیں دیتی. ہم اکانومی، پورے ملک کی اکانومی کے بارے میں نہیں جان سکتے مائکرو اکنامکس کی مدد سے. An individual industry may be flourishing but economy as a whole may be languishing. It assumes full employment which is a rare phenomenon in the capitalist world. کیپٹلسٹ ورلڈ میں چونکہ یہ اس کی خامی ہے کہ ہم فل امپلائمنٹ کو تو فرض کرتے ہیں، لیکن it is not possible in the capitalist world. There will be underemployment or unemployment in the economy. Therefore, an unrealistic assumption is here. So, یہ تو اس کی خامیاں ہو گئی. اب مائکرو اکنامکس کے بعد میکرو اکنامکس کے بارے میں کرتے ہیں. میکرو اکنامکس از کنسرن ود ایگریگیٹس اینڈ ایوریجز آف دا انٹائر اکانومی. میکرو اکنامکس اکانومی کے ایز اے ہول ڈسکس کرتا ہے، ایز اے ہول پکچر ہمیں دیتا ہے. نیشنل انکم، ایگریگیٹ آؤٹ پٹ، ٹوٹل امپلائمنٹ، ٹوٹل کنزمپشن، سیونگز اینڈ انویسٹمنٹ، ایگریگیٹ ڈیمانڈ، ایگریگیٹ سپلائی، جنرل لیول آف پرائسز. یہ ہمارا آتا ہے میکرو اکنامکس کے انڈر. اور اس لیے اس کا جو نام ہے میکرو کا مطلب ہے بڑا، تو اس لیے ہم یہ چیزیں جو ہے وہ ملکی سطح پر نیشنل انکم، گیٹ آؤٹ پٹ، ٹوٹل امپلائمنٹ، ٹوٹل کنزمپشن، سیونگ، ملکی سطح پر یہ ہمیں بتاتا ہے اور معلومات دیتا ہے. تو یہ چیزیں میکرو اکنامکس کے انڈر آتی ہے. ان میکرو اکنامکس وی اسٹڈی ہاؤ دیز ایگریگیٹس اینڈ ایوریجز آف دی اکانومی ایز اے ہول آر ڈیٹرمنڈ اینڈ what causes fluctuations in them. ایک یہ چیز ہو گئی. یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اب یہ تھرڈ نمبر پہ میکرو اکنامکس آلسو analyzes the chief determinants of economic development and the various stages and process of economic growth. تو سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے اکنامک گروتھ. تو میکرو اکنامکس ہمیں اکنامک گروتھ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ملک کی اکانومی جو ہے وہ کس لیول میں اپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ مائکرو اکنامکس میں ہمیں بتایا جاتا ہے. امپورٹنس آف مائکرو اکنامکس، اٹ از ہیلپ فل ان انڈرسٹینڈنگ اینڈ فنکشننگ آف اے کمپلیکیٹڈ اکنامک سسٹم. کمپلیکیٹڈ اکنامک سسٹم کے بارے میں ہمیں میکرو اکنامکس بتاتے ہیں. فار ایگزامپل اٹ گیوز برڈز آئی ویو آف دا اکنامک ورلڈ. اکنامک ورلڈ کے بارے میں ہمیں چیدہ چیزیں بتاتا ہے، ہمیں ایک ریکیپچولیشن فراہم کرتا ہے. اٹ از یوزفل ان فریمنگ اکنامک پالیسیز فار دا نیشن. ملک کے لیے جو ہے اکنامک پالیسیز بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. میکرو اکنامکس، میکرو انالیسز آلسو occupy an important place in economic theory in its pursuit of the solution of urgent economic problem. ارجنٹ
اکنامک پرابلمس کے سلوشن کے لیے میکرو اکنامکس ہماری مدد کرتا ہے. دیز پرابلمس ریلیٹ ٹو ایگریگیٹ آؤٹ پٹ، امپلائمنٹ اینڈ نیشنل انکم. یہ تین اہم چیزیں ہیں. ایگریگیٹ آؤٹ پٹ جو ہم پیدا کر رہے ہوتے ہیں ملک کے اندر، امپلائمنٹ جو ہم روزگار دیتے ہیں لوگوں کو، اینڈ نیشنل انکم اور قومی آمدن کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا نیشنل انکم کیا ہے، قومی آمدن کیا ہے. اس کے حساب کتاب کے حوالے سے ہماری زندگی میں میکرو اکنامکس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اچھا، اب مائکرو اکنامکس کی طرح میکرو اکنامکس کی بھی چند لمیٹیشنز ہیں. وہ لمیٹیشنز کیا ہے؟ سب سے پہلے تو انڈیویژول از اگنورڈ. پہلی چیز جو ہے مائکرو اکنامکس کے اندر ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے کہ یہ ایک فرد کو اگنور کرتا ہے، کیونکہ یہ اکانومی کو ایز اے ہول اسٹڈی کرتا ہے. اٹ از انڈیویژول ویلفیئر وچ از مین ایم آف اکنامکس. دا میکرو یہ ہو گیا فرسٹ. نمبر ٹو، دا میکرو انالیسز اوور لکس انڈیویژول ڈفرینسز. یہ انڈیویژول ڈفرینسز کو بھی اگنور کرتا ہے. فار ایگزامپل، جنرل پرائس لیول may be stable but the prices of food grains may have gone spelling ruin to the poor. یہ تو ہمیں جنرل پرائس لیول کے بارے میں تو بتاتا ہے، لیکن جو ہمارا مین مسئلہ ہے غریب آدمی کا، ان کے خرید و فروخت کا، ان کے پرائسز کا، ان کی مارکیٹ کی انفلیشن کا، تو وہ اس کے بارے میں ہمیں پوری ہماری رہنمائی نہیں کرتا اور نہ اس کے لیے پالیسی میکنگ میں کرتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہ صرف میکرو اکنامکس بلکہ جو مائکرو اکنامکس ہے، یہ دونوں جو ہے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دونوں ہماری لائف کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے یہ سلائیڈ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. انٹیگریشن آف میکرو اینڈ مائکرو اکنامکس. نیدر ٹو approaches, micro and macro, can alone adequately help us in analyzing the working of the economic system. اکیلے میں میکرو اکنامکس یا مائکرو اکنامکس اکنامک سسٹم کے بارے میں ہمیں ایک ٹرو پکچر نہیں دیتا، بلکہ دونوں مل کر ہمارے لیے اکنامک سٹینڈرڈ اور اکنامک سسٹم کو ایکسپلور کرتا ہے اور ہمیں رہنمائی ہماری کرتا ہے ڈیلی لائف میں. اٹ از دیئر فور ایسینشیل ٹو انٹیگریٹ ٹو اپروچز. یہ دونوں کو ہم نے مکس کرنا ہے، دونوں ساتھ ساتھ میں چلتے ہیں. جیسے ایک ریڑے کے دو پہیے ہوتے ہیں، گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اسی طرح میکرو اور مائکرو اکنامکس ایک دوسرے کے لیے امپورٹنٹ ہیں. لاسٹ میں کیا ہے؟ اگنورنگ ون اینڈ ایکسکلوزیو concentrating attention on the other may often lead not only inadequate or wrong explanation but also to inappropriate or even disastrous remedial measures. ہم ایک کو اگنور نہیں کر سکتے. اگر کسی جگہ پہ ہم ایک سبجیکٹ، ایک فیلڈ کو اگنور کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے نقصان کا باعث ہوتا ہے، اور ہم غلط نتائج پہ پہنچتے ہیں، غلط معلومات پہ پہنچتے ہیں. جی، اگلا سلائیڈ ہے از اکنامکس سائنس اور آرٹ. یہ بھی ایک کویسچن پوچھا جاتا ہے اکنامکس کے اندر کہ کیا اکنامکس سائنس ہے یا آرٹ ہے. تو اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں کہ بائی سائنس وی میئرلی انڈرسٹینڈ اے سسٹمائزڈ باڈی آف نالج. سائنس سے ہمارا کیا مقصد ہے؟ جو کسی سبجیکٹ کو سائنس بولتے ہیں کہ یہ ایک سسٹمائزڈ باڈی آف نالج ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ نمبر ایک، it is not merely collection of facts but the facts so arranged that they speak for themselves. یہ صرف کلیکشن نہیں ہے فیکٹس اینڈ فگرز کی، بلکہ اس کی ارینجمنٹ ہے جو کہ خود بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے. نمبر سیکنڈ پہ that is how laws are discovered which explain and elucidate the facts. نمبر تھرڈ when laws are formulated then a branch of knowledge become a science. یہ سب سے امپورٹنٹ بات آ گئی کہ جب لاز فارمولیٹ ہوتے ہیں تو تب جا کے برانچ آف نالج بیکم سائنس، تو یہ سائنس بن جاتا ہے. اس کو ہم پھر سائنس کہتے ہیں جب فارمولیشن آف لاز ہوتی ہے. جج بائی دس اسٹینڈرڈ اکنامکس از سرٹنلی سائنس. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکنامکس جو ہے یہ ایک سائنس ہے. جج بائی دس اسٹینڈرڈ اکنامکس از سرٹنلی سائنس. ان تینوں لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکنامکس جو ہے وہ ایک سائنس ہے. دا اکانومسٹ کلیکٹس دا فیکٹس. کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے، کیوں سائنس ہے؟ دا اکانومسٹ کلیکٹس دا فیکٹس. Facts have been carefully analyzed and put under suitable classification.
and general principles governing these facts have been discovered and enunciated. یہ ہوتا ہے اس کے اندر، اسی لیے ہم کہتے ہیں اکنامکس جو ہے وہ ایک سائنس ہے کہ اس میں ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، فیکٹس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، کیئرفلی اس کو انالائز کیا جاتا ہے، پھر ایک اس کی کلاسیفیکیشن پراپر کی جاتی ہے، اور پھر ایک پرنسپل جو ایک جنرل پرنسپل بنتا ہے، اور پھر جو ہے ہمیں ایک چیز ہم ڈسکور کرتے ہیں، ایک تھیری، ایک فیکٹ کو ہم ڈسکور کرتے ہیں اس کے اندر. اکنامکس از ناٹ اونلی سائنس بٹ آلسو ان آرٹ. اب بات آ جاتی ہے کہ اگر یہ سائنس ہے تو کیا یہ آرٹ نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سائنس کے ساتھ ساتھ ایک آرٹ بھی ہے. آرٹ کیسے ہیں؟ اٹ از اے سائنس ان اٹس میتھڈالوجی اینڈ ان آرٹ ان اٹس اپلیکیشن. یہ سب سے ایک نچوڑ آ گیا تمام ڈسکشن کا کہ یہ سائنس کیسے ہیں اور آرٹ کیسے ہیں. جس طرح اوپر ہم نے بتایا کہ اٹ از سائنس ان اٹس میتھڈالوجی، تو جو میتھڈالوجی ہم نے اسٹڈی کر لی، جس طرح کلیکشن آف فیکٹس ہوتی ہے، پھر اس کو ارینج کیا جاتا ہے، پھر اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، پھر اس کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے، پھر ایک جنرل باڈی، ایک جنرل پرنسپل بنتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو میتھڈالوجی ہے، اس لحاظ سے یہ سائنس ہے، اور اس کی اپلیکیشن جو ہوتی ہے، اس کے تھرو جو ہم اپنے پرابلم سالو کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ان آرٹ. اچھا، اب ایک اور کویسچن جو ہے وہ آتا ہے کہ آیا اکنامکس جو ہے یہ پازیٹیو سائنس ہے اور نارمیٹیو سائنس ہے؟ پازیٹیو سائنس ہے یا نارمیٹیو سائنس ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ایک جو کیا کہتے ہیں، whether economics is a positive science or normative science. So positive science explains what is. ہم جو کہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو سائنس ہے، تو پازیٹیو سائنس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ ہمیں واضح کرتا ہے کہ جو چیز ہے وہ کیا ہے، what is، وہ کیا ہے. یہ پازیٹیو سائنس کی تعریف ہے. نارمیٹیو سائنس کی تعریف کیا ہے؟ یہ ہمیں وضاحت کرتا ہے کہ what ought to be، ہوگا کیا، رائٹ اور رانگ آف اے تھنگ. کسی چیز کے بارے میں ہم جو معلوم کرنے جا رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، رائٹ اور رانگ آف اے تھنگ. کسی چیز کی غلطی اور کسی چیز کی اچھائی یا برائی، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو، اس کے پروز اینڈ کونس کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ نارمیٹیو سائنس. ان سمپل ورڈز، پازیٹیو سائنس ڈسکرائبس while normative science evaluates. بات ختم ہوگی جی. یہ سمپل الفاظ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ پازیٹیو سائنس ڈسکرائبس while normative science evaluates. پازیٹیو سائنس صرف بتاتا ہے، لیکن نارمیٹیو سائنس ایویلویٹ کرتا ہے اس کو، اس کے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اس کے تھرو ہم نے معلومات حاصل کرنے ہوتے ہیں، اور ہم نے معلوم کرنا ہوتا ہے، ہمیں جو روٹ تک پہنچنا ہوتا ہے کسی چیز کے. Some early economists like J. Smell, Robbins, Keynes were of the view that economics is just a positive science. ان جو کلاسیکل اکانومسٹ، ان کا خیال تھا کہ یہ صرف ایک پازیٹیو سائنس ہیں، ان لوگوں نے کہا تھا. However, Keynes and McAfee talked about normative character of economics. چند لوگوں نے اس کو پازیٹیو کہا، چند لوگوں نے اس کو کہا کہ نہیں، اس کا ایک نارمیٹیو کیریکٹر بھی موجود ہے. Can economics solve practical problems? So اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا اکنامکس ہماری عملی زندگی میں ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. Keynes said the theory of economics does not furnish a body of settled conclusions immediately applicable to policy. Keynes کیا کہتا ہے کہ اکنامکس ہمیں ایسے سیٹل کنکلوژن فوراً نہیں دے سکتا جو کہ قابل عمل ہونے کے قابل ہو، اور اس کو پالیسی میکنگ میں جلد سے جلد فوراً استعمال کیا جا سکتا ہو. تو اس کا خیال ہے کہ اٹ از اے میتھڈ ریدر دین اے ڈاکٹرائن. یہ ایک میتھڈ ہے، ایک
ایک پرنسپل یا ڈاکٹرائن نہیں ہے. ان apparatus آف مائنڈ ہے یہ. a ٹیکنیک آف thinking ہے which helps its possessor to draw correct conclusions. یہ ایک ٹیکنیک آف thinking ہے، ایک apparatus آف مائنڈ ہے جو کہ کام کرنے والے کو صحیح نتائج پر پہنچنے میں مدد کرتا ہے. تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ کس طرح ہماری ڈیلی لائف میں، عملی زندگی میں جو ہے ہماری مدد کر سکتا ہے. اکنامکس کی چند لمیٹیشنز بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اکنامکس کی ناٹ پریڈکٹ دا فیوچر ایونٹ سنس اٹس لاز لیک ڈیفینیٹنیس. ایک یہ ہو گیا. نو میجک فارمولا بائی وچ اسکیمز آف سوشل بیٹرمنٹ کین بی ٹیسٹڈ نار اے ساورن ریمیڈی ٹو اکنامک ایلس. It is not a business of the economist such as to decided whether large amounts are necessary or not. So یہ اس کی تھوڑی سی چند لیمیٹیشنز ہو گئیں. اب لاز آف اکنامکس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ جس طرح کے دوسری سائنسز کے لاز ہوتے ہیں تو اکنامکس کے لاز وہ کیا ہیں اور وہ کیسے آپریٹ کیے جاتے ہیں. لائک ایوری ادر سائنس economics too has drawn its own set of generalizations which are called laws of economics. The nature of economics laws is not indicated by the word must as in the case of statute law or by ought as in the case of moral law, but their nature is indicated by phrase other things being equal. اکنامکس لاز کا یہ ہے کہ اس کو ہم ایک چیز کے بارے میں کریکٹ نہیں بتا سکتے. جس طرح یہاں پہ سلائیڈ میں لکھا گیا مسٹ جو ہے یہ ہم کہتے ہیں، یا ought as in the case of moral laws. جس طرح ہم ان قوانین میں کہتے ہیں کہ مسٹ ایسا مسٹ ہوگا، ought to be as in the case of moral law. But economic laws are different. In economic laws we say other things being equal. جب ہم کوئی قانون یا کوئی تھیوری پیش کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ چیزیں ضرور مینشن کرتے ہیں کہ other thing being equal, other thing will remain the same. دوسرے حالات بدستور رہیں گے. ہم چیزیں فرض کرتے اکنامکس لاز کے. اگر ہم فرض نہیں کرتے تو پھر ہمارے لاز جو ہے، ہماری تھیوریز جو ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہیں. بعض چیزیں جو ہیں ایسے ویریبلز ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے قانون پہ، ہمارے لا پہ، جو ہمارے لاز کو جو ہے وہ ناکارہ کر دیتی ہیں. اس لیے ہم یہ لفظ اکنامکس میں بار بار استعمال کریں گے، ادر تھنگز بینگ ایکول، دوسرے حالات بدستور رہیں گے. اس کے علاوہ اکنامک لاز لیک ڈیفینیٹنیس اینڈ ایگزیکٹیٹیوڈ. یہ بالکل کلیئر کٹ نہیں ہوتے، نہ ہم پیورلی کسی چیز کے بارے میں 100% صحیح پریڈکشن دے سکتے ہیں. Economics laws are said to be hypothetical or conditional since their validity depends on fulfillment of certain conditions. یہ hypothetical laws ہوتی ہے اکنامکس کی. certain conditions کو نظر میں رکھتے ہوئے، دماغ میں رکھتے ہوئے ہم اکنامک لاز کے بارے میں پریڈکشن کرتے ہیں. Economic laws are inevitable and inescapable if some necessary conditions are fulfilled, but these conditions are not always fulfilled. Therefore, economic laws lack predictability. وہ کنڈیشنز جو ہم بتاتے ہیں فرض کرنے، assumptions جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فلفلڈ نہیں ہوتے. اس لیے ہمارے اکنامک لاز جو ہے وہ پریڈکٹیبلٹی اس کی نہیں ہے، اور یہ لیک کرتی ہے پریڈکٹیبلٹی کو. بیسک ازمپشنز ان اکنامکس جو ہم بتاتے ہیں بار بار، اب بھی بات ہو رہی تھی اس پہ، وہ بیسک ازمپشنز کیا ہے؟ دیر آر 3 broad assumptions. بیہیویئر آف انڈیویجول، دے بیہیو ان اے ریشنل مینر. یہ ہم کہتے ہیں بیہیویئر جو بہت بڑا رول ادا کرتا ہے کہ ایک فرد جو ہے ان کا بیہیویئر کے لحاظ سے وہ ریشنل ہوگا. ریشنل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنزیومر نیڈز میکسیمم سیٹسفیکشن، یعنی جو کنزیوم کرتا ہے، صارف جو ہوتا ہے، اس کے موٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ان کے موٹیوز ہوتے ہیں میکسیمم سیٹسفیکشن، زیادہ سے زیادہ تسکین حاصل کرنا کسی چیز کی خریدنے سے. لیبر پرس فار ہائر ویجز اینڈ انٹرپرینور سیکس میکسیمم پروفٹس. مزدور زیادہ سے زیادہ دیہاڑی کے لیے، اور جو انٹرپرینور، جو مینیجر ہوتا ہے، جو آرگنائزیشن ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بیہیویئر شوڈ بی ریشنل.
اٹ از کالڈ میکسیمائزیشن پرنسپل. اور اس کو ہم کون سا اصول کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں میکسیمائزیشن پرنسپل. میکسیمائزیشن پرنسپل، یس. کنزیومر ٹیسٹ ریمین انچینج فار فیئرلی لانگ پیریڈ آف ٹائم. کنزیومر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، جو اس کی بیہیویئر کا جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بڑے عرصے کے لیے فکسڈ ہوتا ہے، ان چینج ہوتا ہے. کنزیومر کا ٹیسٹ، اس کا جو چوائس ہے وہ چینج نہیں ہوتا. اس چیز کو ہم فرض کرتے ہیں. دیر از اے پرفیکٹ کمپٹیشن ان دی اکانومی. اور ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی میں ہمیشہ مکمل مقابلہ ہوگا، پرفیکٹ کمپٹیشن. جو مارکیٹ ہوگی، جو منڈی ہوگی، اس میں مکمل مقابلے کی منڈی ہوگی. مکمل مقابلے سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ مارکیٹ کے اندر بہت سارے بائرز ہوں گے اور مارکیٹ کے اندر بہت سارے سیلرز ہوں گے. بہت سارے لوگ چیزیں فروخت کریں گے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ چیزیں خریدیں گے، اور دوسرے فرمز کے آنے پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ لوگ اپنا کاروبار شروع کر سکیں گے، اور مارکیٹ نالج ہوگا، لوگوں کو پرائسز کا پتہ ہوگا. اس قسم کے منڈی کے سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ کمپٹیشن ہوگا. تو یہ چیزیں یہ ہماری ازمپشنز ہوتی ہے اکنامکس کے اندر. میتھڈز آف اکنامکس جو یوز ہوتے ہیں یوزولی ہر سائنس میں، ہر سبجیکٹ میں جو ہے مختلف میتھڈز استعمال ہوتے ہیں. اکنامکس میں بھی سائنس کی طرح کے میتھڈز، سائنٹیفک میتھڈ یوز ہوتے ہیں. دیز میتھڈز آر ڈیڈکٹیو میتھڈ، دوسرا ہے انڈکٹیو میتھڈ، اور ایک ہے پراپر میتھڈ. تو باری باری ہم تھوڑا سا اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے. ڈیڈکٹیو میتھڈ جو ہے اکنامکس میں دوسرے سائنسز کی طرح کلاسیکل اسکولس ٹرائی ٹو بلڈ اپ دا سائنس آف اکنامکس فرام فیو سمپل جنرلائزیشنس. ڈیڈکٹیو میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جنرل فارمولاز، جنرل چیزوں سے، جنرل پرنسپل سے اسپیسیفک چیزوں کی طرف آتے ہیں جو ہمارا کنسرن ہوتا ہے. تو ہم جنرلائز چیزوں سے اسپیسیفک کی طرف آتے ہیں. اور یہ جو ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے جس میں ہم جنرل تھیوریز سے، جنرل پرنسپل سے اسپیسیفک چیزوں کی طرف آتے ہیں، تو کلاسیکل زیادہ اس کے وہ ہے سپورٹرز ہیں. کلاسیکل نے جو ہے اس کو سپورٹ کیا ہے کہ یہ میتھڈ لازمی ہونی چاہیے. اور اس کے میرٹس کیا ہے؟ یوزفل ان انالائزنگ کمپلیکس اکنامک فینومینان. ایک یہ ہے کہ یہ کمپلیکس اکنامک فینومینا میں استعمال کی جاتے ہیں. دس میتھڈ ییلڈز ایگزیکٹ اینڈ ٹرو کنکلوژنس. ایک یہ ہو گیا، یہ ان کے فیور میں کلاسیکل اکانومسٹ دیتے ہیں. پرووائڈیڈ دیٹ پریمائزز آن وچ دے آر بیسڈ آر ٹرو، اٹ از ویری سمپل اینڈ ایزی ایپلیکیشن. ایک یہ ہو گیا، وین ڈیٹا از not available or inadequate then this method is useful for drawing inferences. The last thing جو mention کی ہے کلاسیکل اکانومسٹ میں کہ جب آپ کے پاس انف ڈیٹا، مناسب ڈیٹا موجود نہیں ہوتا تو پھر اس طریقے کو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم موجودہ جنرل پرنسپل، جنرل فارمولوں سے جو ہے اپنی اسپیسیفک پوائنٹ کی طرف آتے ہیں اور پھر ہم کنکلوژن نکالتے ہیں. یہ ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے. تو لیکن ڈیڈکٹیو میتھڈس کے چند جو ہے ڈیمیرٹس بھی ہیں، لمیٹیشنز بھی ہیں. دیر از اے بگ ایف ان اپلائنگ ڈیڈکٹیو میتھڈ. یہ چیز دیر از اے بگ ایف ان اپلائنگ ڈیڈکٹیو میتھڈ. فار ایگزامپل اف دوز ازمپشنز آر کریکٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ڈیڈکٹیو میتھڈ کو فالو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اگر یہ ازمپشنز جو ہم نے فرض کیے ہیں یہ کریکٹ ہوئے تو یہ ایسا ہوگا. دس میتھڈ میڈ اکنامکس ڈوگمیٹک. یہ ایک چیز یہ ہو گئی. دس میتھڈ از ڈینجرس وین یونیورسل ویلیڈیٹی از کلیمڈ فار جنرلائزیشن بیسڈ آن امپرفیکٹ اور انکریکٹ ازمپشنس. تو یہ اس کی ڈیمیرٹس ہیں. بائی دا وے یہ ڈیڈکٹیو میتھڈ امپورٹنٹ ہے کلاسیکل اکانومسٹ کے نظر میں، لیکن یہ دو تین اس کی لمیٹیشنز ہیں جو اس میتھڈ کو تھوڑا سا ویگ بنا دیتا ہے. آگے جاتے ہیں انڈکٹیو میتھڈ کی طرف. انڈکٹیو میتھڈ جس طرح ہم نے بتایا ڈیڈکٹیو میتھڈ کے بالکل اپوزٹ ہے. یعنی اپوزٹ کیسے کہ انڈکٹیو میتھڈ میں ہم اسپیسیفک چیز سے جنرل کی طرف جاتے ہیں، پارٹیکولر سے ہم جنرل چیزوں کی طرف جاتے ہیں، جنرل فارمولاز، جنرل پرنسپلز کی طرف جاتے ہیں.
Historic school represents a reaction against the dogmatic attitude of followers of deductive method. ان لوگوں نے ان پہ تنقید کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، انڈکٹیو میتھڈ جو ہے یہ اکنامکس کے لیے امپورٹنٹ ہے. دس میتھڈ انسسٹ آن دا ایگزامینیشن آف فیکٹس اینڈ دین لائنگ ڈاؤن جرنل پرنسپلس. یہ ایگزامینیشن کے جو یہ فیکٹس کی کو ایگزامن کرتا ہے، حقائق پر مبنی یہ اسٹڈی کرتا ہے، اور پھر جنرل پرنسپل کو فارمولیٹ کرتا ہے. سو ہیئر وی گو فرام پارٹیکولرز ٹو جرنلس. اس کے میرٹس کیا ہے؟ میرٹس اس کے یہ ہے کہ دس میتھڈ کین بی اپلائڈ فار دا ویریفیکیشن آف کنکلوژن بیسڈ آن ڈیڈکٹیو ریزننگ. ڈیڈکٹیو ریزننگ میں ہم کنکلوژن کی نتائج کی ویریفیکیشن کے لیے ہم یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں. اکنامک فینومینن از ٹو کمپلیکس فار ڈیڈکٹیو ریزننگ. اٹ از بیٹر ٹو یوز انڈکٹیو میتھڈ. تو یہ کہتے ہیں کہ انڈکٹیو میتھڈ جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیڈکٹیو طریقہ جو ہے یہ انتہائی کمپلیکس ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ کے لیے، اور اکنامک فینومینا جو ہے یہ بہت زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے. تو اس لیے ڈیڈکٹیو ریزننگ کے بجائے اگر ہم انڈکٹیو طریقہ استعمال کریں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا. اگلی جو دس میتھڈ از مور سوٹیبل اینڈ یوزفل ان دا فارمولیشن آف اکنامک پالیسیز. اکنامک پالیسیز کے لیے یہ طریقہ جو ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے انڈکٹیو میتھڈ. اس کے بھی چند لمیٹیشنز آ گئے. لمیٹیشن اس کی کیا ہے؟ یہ نمبر فرسٹ، this method is dangerous when hurried conclusions are drawn on inefficient number of facts. اگر آپ کے پاس inefficient number of facts ہے، پورے نہیں ہیں آپ کے facts and figures، تو پھر یہ جلدی نتائج حاصل کرنے کا یہ طریقہ انتہائی خطرناک ہے. ان کے مطابق یہ ان کے ڈیمیرٹس میں آتا ہے. اس کے بعد آتا ہے پراپر میتھڈ. تو پراپر میتھڈ کیا ہے اکنامکس کے لیے؟ پراپر میتھڈ یہی ہے کہ ہم دونوں کو انٹیگریٹ کریں، انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈ کو. The modern economist does not rely on one method. He uses both. ماڈرن اکانومسٹ کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی ایک میتھڈ پہ وہ نہیں کرتے، ریلائی نہیں کرتے، بلکہ دونوں میتھڈ پہ ریلائی کرتے ہیں، دونوں کو ساتھ ساتھ استعمال کرنے پہ ریلائی کرتے ہیں. اور ان کا خیال ہے کہ انڈکشن اینڈ ڈیڈکشن آر بوتھ نیڈیڈ فار سائنٹیفک تھاٹ ایز دا رائٹ اینڈ لیفٹ فٹ آر بوتھ نیڈیڈ فار واکنگ. جس طرح چلنے کے لیے دو پیر ہیں، اسی طرح اکنامکس میں ہم دو میتھڈس انڈکشن اور ریڈکشن کے بغیر آگے نہیں جا سکتے. اکانومسٹ کا یہ ماڈرن اکانومسٹ کا یہ خیال ہے. The deductive method seems to be more suitable in field of power theory and inductive method for formulating practical policies. تھینک یو فار ٹوڈیز لیکچر. اس لیکچر میں ہم نے جو ہے اکنامکس کے مختلف اس کا اسکوپ، اس کا نیچر، کس طرح سائنٹیفک ہے، یہ آرٹ ہے، یہ سائنس ہے، پازیٹیو ہے، نارمیٹیو ہے، اور پھر ان کی میتھڈولوجیز کے بارے میں، انڈکٹیو میتھڈ، ڈیڈکٹیو میتھڈ کے بارے میں پڑھا. اور امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی فیڈ بیک دیں. آپ جو ہے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، لیکچر کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو ہے آپ اپنی تجاویز بھی شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.